अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन। वक्त के यजीद के सामने सर झुकाने से मर जाना बेहतर है। कुछ इस तरह से कहा है इमरान खान ने अडयाला जेल में रिपोर्टर्स के साथ बात करते हुए। मुख्तलिफ अखबारात, मुख्तलिफ ज़राए अबलाग ने इसको मुख्तलिफ तरह से डिस्क्राइब किया है। कहीं यह है कि जुल्म की ताकत के सामने सरेंडर करना या जुल्म की गुलामी करने से मर जाना बेहतर है, और मैं अडयाला जेल में मर जाने को तरजीह दूंगा। इसका बैकग्राउंड क्या है? मैं गुज़िश्ता कई दिनों से, कई हफ्तों से ये सुन रहा हूँ कि इमरान खान के साथ चौधरी निज़ामुद्दीन के राब्ते होते हैं, मुख्तलिफ लोगों को भेजा जाता है। मैं कभी इसकी तफ़सीलात में बहुत ज़्यादा गया इसलिए नहीं कि इसको कन्फर्म करने का कोई तरीका नहीं है। लेकिन जो लुब-ए-लुबाब है, जो उसकी समरी है कि बड़ी डिसअपॉइंटमेंट पाई जाती है चौधरी निज़ामुद्दीन के हलकों में, बिकॉज़ वो ये समझते हैं कि इमरान खान के सामने जो भी कंडीशंस रखी जाती हैं, शराइत रखी जाती हैं, इमरान खान उन शराइत को मानने से इनकार कर देते हैं। कुछ शराइत का ताल्लुक कुछ लोगों के लिए सेफ पैसेज से है। कुछ 2-3 इसमें ऐसे कैरेक्टर्स और किरदार हैं, जिसके बारे में इमरान खान ये कहते हैं कि मैं इनके बारे में किसी किस्म की गारंटीज़ नहीं दे सकता। कुछ मेरे कानों में ये बात भी आती है कि प्रेज़ेंट आर्मी चीफ़ जनरल आसिम मुनीर को इमरान खान से एक्सटेंशन चाहिए मज़ीद 3 साल के लिए, जिसके ऊपर इमरान खान रज़ामंद नहीं होते। लेकिन ये तमाम बातें आप इन्हें कह सकते हैं कि ये सुनी-सुनाई बातें हैं, बिकॉज़ इनको कन्फ़र्म करने का कोई तरीका नहीं है। ताहम इमरान खान के जो कमेंट्स हैं, उससे उनकी स्टेट ऑफ माइंड या उनके ज़हन में क्या है या वो क्या कुछ जानते हैं, उसके बारे में आपको अंदाज़ा हो सकता है। अब आज की ये डेवलपमेंट डेफ़िनिटली तौर पे इस वक़्त तमाम सोशल मीडिया में डिस्कस भी हो रही है ये ख़बर, और शायद कई घंटों या दिनों तक डिस्कस होती भी रहेगी। लेकिन यही आज की डेवलपमेंट नहीं है, और भी बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं, जिनमें से अक्सर जो डेवलपमेंट्स हैं, कम से कम आधी डेवलपमेंट्स, जो 10 डेवलपमेंट्स मैंने अपने सामने लिख के रखी हैं, उनमें से कम 4 या 5 का तो डायरेक्टली ताल्लुक जो है वो 8 सितंबर के पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जलसे से है, जिसे नाकाम बनाने के लिए, उसके इम्पैक्ट को कंट्रोल करने के लिए चौधरी निज़ामुद्दीन और शरीफ ज़रदारी सिस्टम जो है, वो पूरी तरह से काम कर रहा है, और उसके बहुत से असरात जो हैं वो आपके सामने हैं, जो भी मैं आपके सामने उसका ज़िक्र भी करूँगा। एक चीज़ का बात कर दूँ कि इमरान खान से अखबारी रिपोर्टर्स ने वहाँ पर ये शिकायत भी की कि उनकी हमशीरा अलीमा खान साहिबा ने कहीं बात करते हुए प्रेस से ये कहा है कि जो रिपोर्टर्स यहाँ पे आते हैं, ये सब इंटेलिजेंस के आलाकार हैं। इस पे इमरान खान गालिबन मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि मैं अपनी हमशीरा अलीमा खान से इस हवाले से बात करूँगा। ताहम अलीमा खान ने तो शायद अभी कहा होगा पिछले 24 घंटे में। मैं तो गुज़िश्ता कई दिनों से ये बार-बार कहता हूँ कि जो रिपोर्टर्स इमरान खान को अडयाला जेल में मिलते हैं, सारे नहीं तो उनमें से बहुत बड़ी तादाद के परसेंटेज ऐसी है सिग्निफिकेंट, जो इंटेलिजेंस के सवालात लेके आते हैं। अब ये कॉमन सेंस की बात है, मंतक की बात है, लॉजिक की बात है। ये लोग ख़वामख़्वाह प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये भला मुमकिन है पाकिस्तान के मख़सूस हालात में, जिस किस्म के सर्कमस्टांसेस एग्ज़िस्ट करते हैं, कि जिन रिपोर्टर्स को इमरान खान तक एक्सेस दी जाए, उनमें से कुछ इंटेलिजेंस के साथ राब्तों में ना हों, इंटेलिजेंस से अपने सवालात ना लेकर आते हों, वापस जाके इंटेलिजेंस को रिपोर्ट ना करते हों। ये कैसे हो सकता है? क्यों आप ऐसी बातें करते हैं जो बिल्कुल कॉमन सेंस के खिलाफ हैं, और एक यानी कॉमेडी शो लगता है आपकी बातों में से। बहरहाल, एक मैंने चीज़ आपसे एडवांस अपॉलॉजी करनी है कि मैं छोटे-छोटे टुकड़ों में इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और फिर उसके बाद इसे एक ऐप के ज़रिए मैं जोड़ दूँगा। तो छोटी-छोटी जो डिसरप्शंस होंगी, उसके लिए मैं आपसे एडवांस अपॉलॉजीज़। अब जैसा कि मैंने पहले कहा है कि बहुत सी जो डेवलपमेंट्स हुई हैं गुज़िश्ता 24 घंटों में, उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के 8 सितंबर के जलसे से है, और पूरा का पूरा चौधरी निज़ामुद्दीन शरीफ ज़रदारी का जो सिस्टम है, वो इस जलसे को नाकाम बनाने के लिए, इसके पॉलिटिकल इम्पैक्ट को कंटेन करने के लिए, कम करने में लगा हुआ है, और इस हवाले से बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं। लेकिन इन डेवलपमेंट से हट के मैं आपसे अपनी एक फीलिंग, एक ओवरव्यू के तौर पे शेयर करना चाहता हूँ, और ये फीलिंग को ज़हन में रखिए जब इन डेवलपमेंट्स का मैं आपके सामने ज़िक्र करूँगा, एक-एक करके इनकी तफ़सीलात मैं आपसे शेयर करूँगा। फीलिंग मेरी ये है कि पाकिस्तान के जो उमरा हैं, पाकिस्तान की जो रूलिंग एलीट है, और ये सिर्फ़ पाकिस्तान के जनरल साहिबान नहीं हैं, इसमें पाकिस्तान की सियासी पॉलिटिकल क्लास है, बड़े-बड़े सियासतदान हैं, यहाँ के पीर और सज्जादा नशीन हैं, पाकिस्तान के जागीरदार और फ्यूडल हैं, पाकिस्तान के मीडिया टाइकून्स हैं, बड़े-बड़े टीवी के एंकर हैं, बड़े-बड़े अखबारों के एडिटर्स हैं, और उसके अलावा लाहौर, कराची, फैसलाबाद, गुजरांवाला, समड़ियाल, खैबर पख्तूनख्वा के जो बड़े सरमायादार हैं, जो बड़े बिज़नेसमैन हैं, इम्पोर्टर हों या एक्सपोर्टर हों या मैन्युफैक्चरर हों, मुझे सम टोटल में लगता है कि ये जो सारे के सारे उमरा और एलीट हैं, इनकी कोई सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं है।
ان کے پاس ایک ریاست کو، جو اتنی بڑی ریاست ہو جس میں 250 ملین لوگ رہتے ہوں اور جس کے اتنے مسائل ہوں، اس کو چلانے کے لیے اس کے مستقبل کے حوالے سے ان کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے۔ اور آپ میں سے اکثر لوگ، اور بالکل صحیح ہے کہ آپ میں سے اکثر لوگ، میں ایگری کرتا ہوں آپ سے کہ آپ میں سے اکثر لوگوں کا جو فوکس ہے وہ عمران خان کے اوپر ہے، اور آپ عمران خان کو اپنے مسائل کا نجات ہندہ سمجھتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر عمران خان کو جیل سے رہائی مل جائے، عمران خان دوبارہ پرائم منسٹر بن جائیں، تو پھر آگے چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف جا سکتی ہیں۔ میں عمران خان سے زیادہ پاکستان کے لیے پریشان ہوں۔ مجھے پاکستان کا آگے کا سفر بہت مشکل لگتا ہے۔ جس طرح سے پاکستان کی یہ ایلیٹ جو ہے یہ ڈیسیجن میکنگ کر رہی ہے، جس طرح سے یہ بے حسی کا شکار ہے، جس طرح سے اس کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے۔ فار انسٹنس بے حسی کا یہ عالم دیکھیے کہ چیف منسٹر سندھ جو ہیں مراد علی شاہ صاحب، وہ ایک ہفتے کے لیے امریکہ جانے سے پہلے ایک فائنینشیل بل یا کاغذ پہ دستخط کرتے ہیں، جس کے تحت وہ اپنے اسسٹنٹ کمشنر جو ہیں سندھ میں، ان کے لیے 138 ڈبل کیبن 4x4 جو گاڑیاں ہیں، اس کے لیے 2 ارب روپے کی رقم جو ہے وہ وہاں پہ اپروو کر کے اس کے بعد ایک ہفتے کے لیے چھٹیاں منانے کے لیے وہ امریکہ چلے جاتے ہیں۔ موجودہ جو پاکستان کے حالات ہیں، جو سندھ کے حالات ہیں، جو کراچی کے حالات ہیں، اس کے درمیان میں اگر یہ ایک بہت امپورٹنٹ سائن اور سمٹم نہیں ہے بے حسی کا رولنگ ایلیٹ کے، تو یہ کیا ہے؟ لیکن اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جو میں ابھی آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں ایک ایک کر کے۔ سب سے پہلے چلتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے 8 ستمبر 2024 کے جلسے کی طرف، جس کے حوالے سے بہت بحث گزشتہ چند دنوں سے ہو رہی ہے۔ اب جو ڈن ڈیل ہوئی ہے کہ پی ٹی آئی اور ڈسٹرکٹ کمشنر یا ڈپٹی کمشنر صاحب بہادر کی ٹیم کے درمیان یہ طے پا گیا ہے کہ یہ جلسہ پسوال روڈ سنگ جانی میں 8 ستمبر کو ہوگا۔ میں اسلام آباد میں رہا ہوں 2008 کے بعد سے مسلسل۔ سنگجانی کا نام تو میں نے سن رکھا تھا، پسوال روڈ کا مجھے کبھی نہیں پتہ چل سکا، نہ میں کبھی پسوال میں گیا ہوں۔ مجھے نہیں پتا کہ اسلام آباد شہر کے اندر رہنے والے کتنے لوگ جو ہیں وہ پسوال روڈ سے واقف ہیں۔ اس جلسے کی اجازت بتایا جاتا ہے کہ 42 ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ دی گئی ہے، 42، اور وہ 42 ٹرمز اینڈ کنڈیشن اس قسم کی ہیں جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ لوگ پنڈی سے کس طرح سے آئیں گے، باقی پنجاب سے کس سڑک سے آئیں گے، خیبر پختونخوا سے کس سڑک سے آئیں گے، اسلام آباد کے اندر سے کن کن راستوں میں آئیں گے، کون کون سے راستے مکمل طور پہ بند ہوں گے، لوگوں کے آنے کا کیا طریقہ ہے، کہاں تک لوگ اپنی گاڑیاں، ٹرک، لوری، بس، چھکڑا لے کر آ سکتے ہیں، کس کے بعد لوگوں کو پیدل چلنا ہوگا، لوگ کیا کیری کر سکتے ہیں، کیا نہیں کیری کر سکتے۔ اگر اس میں سے کوئی مسنگ چیز رہ گئی ہے ان انسٹرکشنز میں سے، تو وہ صرف یہ ہے کہ اگر جلسے کی آپ کوئی فوٹوگرافی کریں گے یا اس کی کوئی فلم بنائیں گے، تو وہ فلم آپ سوشل میڈیا پہ تبھی ریلیز کریں گے جب پہلے ڈپٹی کمشنر صاحب بہادر اور ان کی ٹیم اس کا معائنہ نہ کر لیں۔ اس سے آپ کو کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ پاکستان کے وہ عمرا اور وہ ایلیٹ جن کی طرف میں نے اشارہ کیا، جن کی تمام تر کوشش یہ ہے کہ یہ پاکستان کے لوگوں کے غیظ و غضب سے دور رہیں یا ان سے دور ہی رہیں، کیونکہ اب ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم دبئی جا کے رہیں۔ یہ پاکستان صرف رول کرنے کے لیے، لوٹ کھسوٹ کے لیے، پیسے نکالنے کے لیے آتے ہیں، ادروائز دل ان کا یا لندن میں ہے یا دبئی میں ہے۔ تو اس ایک جلسے کو کنٹرول کرنے کے لیے، تاکہ عوام کے اس ایکسپریشن کا کسی کو پتہ ہی نہ چل سکے یہ کس حد تک جا رہے ہیں، اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ایک دو اور ایویڈنسز رکھتا ہوں، بیکاز یہ کہنے میں الگ الگ ڈیولپمنٹس ہیں، لیکن ان ڈیولپمنٹس کو اسی جلسے کے ساتھ ملا کے دیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ڈیولپمنٹ نمبر 1 جسے کہتے ہیں نا، ایویڈنس نمبر 1 میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ نے سنا کہ پچھلے 24 گھنٹے میں اسلام آباد کی ایک عدالت نے خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر علی امین گنڈا پور کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ جاری کر دیے۔ اب یہ اور بات ہے کہ اب سے چند گھنٹوں پہلے آج وہ وارنٹ گرفتاری سسپینڈ ہو گئے ہیں، بیکاز علی امین گنڈا پور کے وکیل وہاں پر پیش ہوئے ہیں۔ لیکن یہ وارنٹ گرفتاری کس حوالے سے ہے؟ یہ 2016 کا ایک مقدمہ ہے جو علی امین گنڈا پور پہ چل رہا ہے، جب اس وقت وہ خیبر پختونخوا کی حکومت میں ایک منسٹر ہوتے تھے۔ جب وہ بنی گالا کی طرف آ رہے تھے، ان کی گاڑی کو انٹرسیپٹ کر کے پولیس نے یہ کہا کہ ان کے پاس سے خطرناک اسلحہ نکلا، کلیشنکوو نکلی، پسٹل نکلا، اتنے راؤنڈ نکلے، شراب کی بوتلیں نکلیں اور پتہ نہیں کیا کچھ نکلا۔ ہو سکتا ہے دیکھیے ہو سکتا ہے ان سے نکلا ہو، لیکن ابھی حال ہی میں چند دن پہلے میں ایل اے میں تھا، ایک پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے پرانے انسائڈر جو کیبنٹ کے ممبر رہے، جو تمام معاملات سے واقف تھے، انہوں نے مجھے ون آن ون ڈسکشن میں بہت ہی کیٹیگوریکلی طور پہ یہ بتایا
کہ رانا ثناء اللہ کے خلاف جو مقدمہ تھا، جب اس کے اوپر ہیروئن ڈالی گئی تھی، کوئی ہیروئن کی کوئی پڑیا جو ہے وہ رانا ثناء اللہ کی گاڑی سے نہیں نکلی تھی، کسی قسم کا کچھ بھی نہیں نکلا تھا۔ یہ ٹوٹل کے ٹوٹل مقدمہ جو ہے اکارڈنگ ٹو دیٹ انسائڈر، انہوں نے کہا کہ یہ حرکتیں ہم سے کروائی گئی ہیں، ہم کس کس چیز کی ایکسپلینیشن دیں، اس سلسلے میں وہ مجھے بتا رہے تھے۔ تو کتنی ایک صداقت ہوگی کہ علی امین گنڈا پور کی گاڑی سے کلاشنکوف بھی نکلی ہوگی، پستول بھی نکلا ہوگا، راؤنڈ بھی نکلے ہوں گے، شراب کی بوتلیں بھی نکلی ہوں گی، نکلا ہوگا یہ نہیں نکلا ہوگا، یہ بالکل irrelevant بات ہے۔ جو زیادہ سوچنے کی بات ہے کہ اس کے بعد یہاں پر تحریک انصاف کی حکومت خیبر پختونخوا میں بھی رہی، اور اس کے بعد اسلام آباد میں بھی ان کی حکومت رہی، فیڈرل گورنمنٹ رہی، لیکن 2016 میں بننے والا علی امین گنڈا پور کا مقدمہ ختم نہ ہو سکا، 8 برس ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں ایک ایسی طاقت ہے جو اس قسم کے تمام مقدمے سیاستدانوں کے سر کے اوپر لٹکا کے رکھتی ہے، تاکہ جب اس کی ضرورت پڑے ان مقدموں کو دوبارہ اب ری ایکٹیویٹ جو ہے وہ کر دیتے ہیں۔ یہاں کیوں ری ایکٹیویٹ کیا جا رہا ہے؟ یہاں بنیادی طور پر جس طرح سے میں نے اپنے ایک ویلاگ میں کہا تھا کہ ہمیں ایک نعرہ مارنا چاہیے کہ گنڈا پور جواب دو، ووٹ کا حساب دو۔ دوسری طرف سے بھی گنڈا پور کو یہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ بھائی ہم نے تمہیں خیبر پختونخوا کا چیف منسٹر بنایا ہے، زیادہ لوگ نہیں آنے چاہیے، زیادہ پھرتی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہاری زندگی مشکل میں ڈال سکتے ہیں، تمہاری کنوکشن کر سکتے ہیں، تم سے چیف منسٹرشپ جو ہے خیبر پختونخوا کی ہم چھین سکتے ہیں۔ یہ میری ایویڈنس نمبر 1 ہے جلسے کے حوالے سے۔ اب ایویڈنس نمبر 2 دیکھیں کہ آج ہی کے دن میں سینٹ کی پوری سینٹ جو ہے اس نے، حکومت کی جماعتوں نے مل کے اپوزیشن کے تمام تر شور و غوغا اور واویلا کے باوجود وہ بل اور قانون منظور کروایا ہے، جس کے تحت اسلام آباد اسپیسیفکلی میں اگر آپ اجازت کے بغیر ایک جلسہ آرگنائز کرتے ہیں یا جلسے میں پارٹیسپیٹ بھی کرتے ہیں تو آپ کو 3 سے 5 یا 10 سال تک کی قید با مشقت جو ہے وہ سنائی جا سکتی ہے۔ ذرا اس پوری چیز کی احمقانہ نیچر کے اوپر غور کریں۔ اس کے اوپر پروٹیسٹ کرتے ہوئے بیرسٹر علی ظفر جو ہیں انہوں نے، اور باقی تحریک انصاف کے لوگوں نے وہاں پہ یہ دہائی دی کہ یہ تو آپ بالکل پی ٹی آئی اسپیسیفک قسم کا، پی ٹی آئی کے جلسے روکنے کے لیے آپ یہ قانون سازی کر رہے ہیں۔ اب اس پہ کوئی شک نہیں ہے، آف کورس سب کو نظر آتا ہے کہ اس وقت کی جو بھی ان کی گھبرائی ہوئی ڈیسپریٹ قسم کی قانون سازی ہے، اس کا مقصد ہے کہ تحریک انصاف کے جلسوں کا راستہ روکا جائے۔ بٹ لک ایٹ دا لارجر پکچر، اس کی امپلیکیشن تو دیکھیں کہ یہ عقل سے آری لوگ کیا کر رہے ہیں۔ جلسے، جلوس، ریلیز، پروٹیسٹ تو نکالی جاتی ہیں شہروں کے اندر تاکہ عوام یا کوئی بھی ٹریڈ یونین یا طلباء یا اسے کہتے ہیں ٹیچرز یا لیبر یونین اپنے جذبات کا اظہار کر سکیں، اپنا ایکسپریشن سامنے لا سکیں، اپنے غصے کا کیتھارسس کر سکیں۔ اسی لیے ان کو سڑکوں کے شاہراہوں سے، بڑے شہر کی سڑکوں اور شاہراہوں سے گزرنے کی اجازت ہوتی ہے تاکہ شہر کے لوگ، ارباب اختیار، وہاں کی انتظامیہ، وہاں کی رولنگ ایلیٹ دیکھ سکے کہ لوگوں کا اس پرٹیکولر پوائنٹ کے اوپر ایک غصہ ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ لندن، یورپ کے شہروں میں ملینز آف لوگ فلسطین کے حوالے سے اکٹھے ہوتے ہیں، شہروں میں پورا دن مارچ کرتے ہیں، ٹریفک بند رہتی ہے، ایک پوائنٹ آف ویو، ایک غصہ جو ہے وہ رجسٹر ہوتا ہے۔ آپ پاکستان کے لوگوں کے غصے کا، ان کے جذبات کے ایکسپریشن کے راستے محدود کر رہے ہیں، آپ اس کے اوپر قدغنیں لگاتے چلے جا رہے ہیں۔ وہاں پر عرفان صدیقی صاحب نے یہ فرمایا کہ ڈیزیگنیٹڈ جگہوں کے اوپر ہی، یہ بیسکلی بل کہتا ہے یہی ہے کہ جلسے کی اجازت صرف سنگ جانی کی طرح کی ڈیزیگنیٹڈ جگہوں پہ ہوگی۔ وہ سنگ جانی جس سے اکثر اسلام آباد کے لوگ واقف نہیں ہیں، پاکستان کے لوگ اس سے واقف نہیں ہیں، وہ پسوال روڈ جس سے اسلام آباد کے رہنے والے 99.99% لوگوں کو پسوال روڈ کا کبھی انہوں نے سنا ہی نہیں ہے، جو پسوال روڈ کے اوپر ہی رہتا ہوگا بیچارہ، اسی کو پتا ہوگا کہ پسوال روڈ کدھر ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پسوال روڈ یا سنگجانی کے ڈیزگنیٹڈ ایریاز میں تو جلسے ہو سکتے ہیں۔ اس کی جو امپلیکیشنز ہیں، اور وہاں پر یعنی حالات اتنے کھرے ہو چکے ہیں کہ دے ہیو گون ٹو بونکرز، ان کا دماغ خراب ہو چکا ہوا ہے کہ وہاں پر جو لا منسٹر ہیں اعظم نذیر تارڑ صاحب، انہوں نے اس کے درمیان میں یہ بھی کہا ہے کہ ہم ایسی جگہوں کے اوپر اچھی میڈیا کوریج کا بھی بندوبست کر دیں گے۔ یعنی آپ بنیادی طور پر پاکستان کو ایک ایسی ڈائریکشن میں لے کے جا رہے ہیں کہ خدا کی پناہ آپ لوگوں کے اندر ایک ایسا غیظ و غضب پیدا کر رہے ہیں۔ عمران خان اور نو عمران خان، کسی دن اس غیظ و غضب کے لاوے نے پھٹنا ہے اور یہ پوری پاکستان کی ریاست کو خس و خاشاک کی طرح بہہ کے اس کو اپنے ساتھ بہا کے لے جائے گا۔ دس از واٹ مائی فیئر از۔ اب چلتے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر لیوٹیننٹ جنرل شریف احمد صاحب کی پریس کانفرنس کی طرف۔ 48 منٹ کی انہوں نے یہ پریس ٹاک یا پریسر کیا۔
اس کے بعد اس کی ایک پریس ریلیز بھی ایشو کی گئی ہے، بیکاز تمام اخبارات نے ایک ہی قسم کی چیز جو ہے اس کے حوالے سے شائع کی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی پریس کانفرنس کی بدقسمتی سے ٹائمنگ بالکل پولیٹیکل لگتی ہے۔ 5 سپٹمبر 2024 کو جو یہ پریس کانفرنس کی گئی ہے، اس میں کوئی ایسی نئی بات، کوئی ایسی ڈسکوری، کوئی ایسی نئی انفارمیشن نہیں ہے جو اس سے پہلے آئی ایس پی آر کی طرف سے نہیں کہی گئی۔ اس میں 3-4 پوائنٹس دہرائے گئے ہیں بنیادی طور پر۔ پوائنٹ نمبر 1 یہ ہے کہ جنرل فیض کے خلاف جو کورٹ مارشل کیا جا رہا ہے، وہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ایک بہت ہی ڈیٹیل قسم کی پروب اور انکوائری اور انویسٹیگیشن ہوئی ہے، جس کے بعد یہ پتہ چلا ہے کہ جنرل فیض نے اپنے لیگل کانسٹیٹیوشنل جو رول ہے اس کو انہوں نے وائیولیٹ کیا ہے انڈر دی ڈکٹیٹس آف دی پولیٹیکل ایلیمنٹس فار ہز اون پرسنل انٹرسٹ۔ کیا کیا ہے انہوں نے اپنی لیگل اور کانسٹیٹیوشنل لمٹس کو کراس کیا ہے۔ کیوں کیا ہے؟ اپنے ذاتی انٹرسٹ میں کیا ہے، اور کس کی وجہ سے؟ ایک انسٹیگیشن کیا ہے کہ پولیٹیکل ماسٹرز کی انسٹیگیشن پہ انہوں نے یہ کیا۔ ساتھ ہی جنرل صاحب نے بھی فرمایا کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ ایک بہت ہی ٹرانسپیرنٹ، شفاف قسم کا بڑا فنکشنل ادارہ ہے جس میں اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے، اور جنرل فیض کے کورٹ مارشل سے ایک بار پھر یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ کتنی زبردست قسم کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے اور کتنا یہ شفاف اور ٹرانسپیرنٹ ادارہ ہے۔ اب آپ غور کیجئے کہ میں یہ لفظ صاف اور شفاف بار بار کیوں دہرا رہا ہوں؟ اس لیے کہ جنرل فیض کی گرفتاری جب 12 اگست کو ہوئی، اس کو ایڈمٹ کیا گیا حراست میں، تو ان کو 8 اگست کو ہی لے لیا گیا تھا۔ تو الزام اس وقت یہ تھا کہ قمر معیز جو ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کے ہیڈ یا سی او ہیں، ان کے ساتھ 2017 میں جنرل فیض نے ان سے سونا چھین لیا، ان کو ہراس کیا، ان سے پیسے نکال لیے، ان کو بلیک میل کیا۔ تو پھر یہ پولیٹیکل ماسٹرز کی انسٹیگیشن اور انسٹرکشن کے اوپر لیگل اور کانسٹیٹیوشنل جو وائلیشن جنرل فیض نے کی ہیں، یہ معاملہ کہاں سے آ گیا؟ بتایا تو آپ نے یہ تھا کہ جنرل فیض کو قمر معیز کی اور ہاؤسنگ سوسائٹی میں انہوں نے بدتمیزی کی، ان کا بلیک میل کیا، ایک بزنس مین جو ہے اس سے سونا رکھ لیا، اس کو واپس نہیں کیا۔ یہی تھی نا کمپلینٹ۔ اب آپ کہہ رہے ہیں ہم بڑا ٹرانسپیرنٹ اکاؤنٹیبلٹی کا ادارہ ہے، اور اب آپ ان کو بعد میں جوڑ رہے ہیں مئی 9 کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ، پولیٹیکل ماسٹرز کے ساتھ، انسٹیگیشن کے ساتھ۔ دیکھیں اب اس میں امپلیکیشنز بالکل، اس میں جنرل صاحب، مجھے ویسے جنرل شریف احمد صاحب سے بہت ہمدردی ہے، میں نے سنا بہت ہی اچھے شریف آدمی ہیں اور نام بھی ان کا شریف ہے۔ جب کبھی ریٹائر ہوں گے کچھ سالوں کے بعد، اللہ کہ ویسے تو اب پاکستان کی فوج میں ریٹائرمنٹ کا کانسیپٹ ہی ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، ہر افسر سوچ رہا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی 5-6-7 سال کام ہی کرتا رہے، لیکن جب کبھی بالآخر ریٹائر ہوں گے اور اپنے احباب اور دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کریں گے، تو اپنے سارے کنڈکٹ کو جنرل صاحب کیا کیا کہ ڈیفینڈ کریں گے، کچھ میں سوچنے سے میں کچھ سمجھ نہیں آتا مجھے کہ کیا کریں گے۔ لیکن اس میں غور کیجئے کہ امپلیکیشنز اس کی کیا ہیں۔ جب آپ نے یہ کہا کہ ایک لیفٹیننٹ جنرل اور ایک فارمر ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے، اس کو آپ نے کہا ہے کہ ہم کورٹ مارشل کر رہے ہیں بیکاز اس نے اپنے پولیٹیکل ماسٹرز کی انسٹرکشن پہ یا پولیٹیکل ایلیمنٹس کی ہدایات کے اوپر اپنی لیگل اور کانسٹیٹیوشنل لمٹس کو کراس کیا ہے، تو اب محفوظ کون رہے گا؟ کیا ہم نہیں جانتے کہ گزشتہ 28 مہینوں میں سینکڑوں اف ناٹ تھاؤزنڈز آف آرمی آفیسرز جو ہیں وہ ہر قسم کی اللیگل ان کانسٹیٹیوشنل ایکٹیویٹی میں ملوث ہیں، انہیں استعمال کیا گیا ہے، اور ان کے تمام اقدامات جو ہیں یہ لوگوں کے گھروں کے باہر جو ویگو آتی ہیں، جو دروازے توڑے جاتے ہیں، جو جج صاحبان کو ہراساں کیا جاتا ہے، جو ججوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے، یہ جو آڈیو ویڈیو بن رہی ہیں، جو لوگوں کو ججز کو ریزائن کرنے پہ مجبور کر دیا گیا ہے، یہ جس طرح سے کراچی یونیورسٹی کے پروفیسر جو ہیں ریاض احمد صاحب وہ گم ہو جاتے ہیں، پولیس انہیں اٹھا لیتی ہے، جس طرح سے شاعر اٹھا لیے جاتے ہیں، ان تمام چیزوں کو ذرا سا بھی اگر آپ انویسٹیگیشن کریں گے ٹرانسپیرنٹ شفاف طریقے سے، تو پیچھے آپ کو فوج کے اور آئی ایس آئی کی افسر نظر آئیں گے۔ اب چونکہ آپ نے ریت ڈال دی ہے، مجھے بالکل لاجکلی نظر آ رہا ہے کہ آنے والے سالوں میں بے تحاشا فوجی افسر ایسے ہوں گے سینئر، جن کو ہتھکڑیاں بھی ہو سکتا لگیں، جو عدالتوں کے کٹہروں میں بھی کھڑے ہوئے ہوں گے اور جن کے کورٹ مارشل بھی ہوں گے، بیکاز اگر جنرل فیض کا کورٹ مارشل ان بیسکلی ڈیفینیشنز پہ ہو رہا ہے جو آپ نے دی ہے، تو پھر کتنے زیادہ فوج کے افسر جو ہیں وہ ان ڈیفینیشنز کی زد میں آتے ہیں۔ اب آئیں بشرا بی بی اور عمران خان کے 190 ملین پاؤنڈ کے القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کیس کے حوالے سے۔ یہاں پر بھی جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں گزشتہ 24 گھنٹے میں، یہ ونس اگین جلسے کے ساتھ ہی ریلیٹڈ مجھے نظر آ رہی ہیں ایز پر مائی انالیسس۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دن پہلے، اور میں بہت ویٹ کر رہا تھا اس کا، میرا خیال تھا کہ 5 ستمبر کو اس کا فائنل ورڈکٹ آ جائے گا، لیکن 4 ستمبر کو یہ خبر تھی کہ جج ناصر اقبال رانا صاحب جو ہیں، انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی کی جو پٹیشن ہے ایکویٹل کی، بریت کی، وہ پٹیشن جو ہے اس کا فیصلہ 5 ستمبر کو سنایا جائے گا۔ فیصلہ بن چکا ہے، فیصلہ ریزرو ہے، لیکن 5 ستمبر کو کہا گیا کہ اب اس کا فیصلہ 7 ستمبر کو سنایا جائے گا، اور جو فائنل ورڈکٹ ہے اس کیس کا وہ بھی 7 سنایا جائے گا۔
ویسے تو وکلا کا خیال تھا کہ اس میں یہ کیس ختم ہو جائے گا بیکاز یہ کیس بہت کمزور ہے، لیکن مجھے تو یہ شک ہے، یہ میرا انالیسس ہے کہ موجودہ جو پاکستان کے سیٹس اور سرکمسٹانسز ہیں، جس طرح سے حالات چل رہے ہیں اور ہر چیز کے اوپر پاکستان کی انٹیلیجنس ہی سارے فیصلے کر رہی ہے، تو اس میں جج ناصر اقبال رانا صاحب یہ فیصلہ نہیں لکھ رہے ہوں گے، یہ فیصلہ بھی کہیں سے لکھا ہوا ہی آئے گا۔ اور یہ 7 تاریخ کو فیصلہ سنانے کی خاص کر کے مجھے کوئی سیاسی اہمیت جو ہے وہ سمجھ آ رہی ہے، یعنی 8 تاریخ کو جلسہ ہے، جلسے سے ایک دن پہلے یہ فیصلہ سنا رہے ہیں، تو مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ فیصلہ پازیٹیو ہوگا، بیکاز یہ ہر طرح سے جلسے کو فرسٹریٹ کرنا چاہتے ہیں۔ لیٹ سی کہ اس حوالے سے کیا ہوتا ہے۔ اب ایک آخری ڈیولپمنٹ ہے جس کا جلسے سے تعلق نہیں ہے، لیکن اس کا ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے ساتھ ضرور تعلق ہے۔ ڈی جی صاحب نے جہاں جنرل فیض کی بات کی، وہاں انہوں نے بلوچستان کی بھی بات کی، کوئی نئی بات وہاں پہ بھی انہوں نے نہیں کی۔ ڈی جی صاحب نے یہ ایک عجیب و غریب قسم کی ہالی ووڈ کی اسٹیٹمنٹ وہاں پہ دی کہ پاکستان کی فوج کی جو دہشت گردی کے خلاف کارروائیاں ہیں وہ اس وقت تک جاری رہیں گی جب تک کہ آخری دہشت گرد یا خارجی جو ہے وہ مار نہیں دیا جاتا۔ اب یہ بالکل ایک فلم کی اسٹیٹمنٹ تو ہے، لیکن ایک رسپانسبل انسٹیٹیوشن جو ہے اس کے اعتبار سے کوئی زیادہ سوچی سمجھی اسٹیٹمنٹ ہونی چاہیے تھی۔ اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی ایڈمٹ کیا کہ ہم روزانہ انہوں نے کہا کہ ہم اب تک پتہ نہیں اتنے ہزار آپریشن کر چکے ہیں، اور ہر دن پاکستان کی فوج جو ہے وہ 130 دہشت گردی اینٹی ٹیرر آپریشن کرتی ہے۔ ذرا اندازہ لگائیں کہ اگر ایک آدمی کو 130 ٹیکے روز لگائے جائیں تو اس آدمی کے جسم کا یا دماغ کا یا اس کے وجود کا کیا ہوگا، لیکن یہاں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ 130 اینٹی ٹیرر آپریشنز ہم ہر دن کرتے ہیں۔ اب اس کے اندر ایڈ کر لیں اس ڈیولپمنٹ کو کہ نواب اختر مینگل صاحب جو ہیں، جو سردار اختر مینگل ہیں، جو پہلے چیف منسٹر رہ چکے ہیں بلوچستان کے، جن سے بہت ریکویسٹ کی گئی تھی کہ اپنے استعفے کو واپس لے لیں، ان کے پاس پاکستان تحریک انصاف کا ڈیلیگیشن بھی گیا تھا، پتہ چلا ہے اس سے انہوں نے ملاقات ہی نہیں کی، ان کو رانا ثناء اللہ صاحب بھی ملنے کے لیے گئے تھے، لیکن انہوں نے وہ سب کچھ رد کر دیا ہے اور وہ فلائٹ لے کے دبئی چلے گئے ہیں۔ اور بڑی انٹرسٹنگ چیز انہوں نے کی ہے کہ وہ بجائے بلوچستان جانے کے دبئی چلے گئے، لیکن دبئی جاتے ہوئے انہوں نے ایک بہت انٹرسٹنگ ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ تمام سیاسی جماعتیں میرے پاس آئی تھیں، مجھ پہ انہوں نے زور دیا کہ میں اپنا استعفیٰ واپس لے لوں۔ پھر انہوں نے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ بات کی، باقی تو خیر وہ سیاستدان ہیں، آپ کو پتہ ہے میں ان کو ایک سیاسی کسوٹی سے چیک کرتا ہوں، لیکن بات انہوں نے بہت انٹرسٹنگ کی اور بہت بہت سچی کی۔ انہوں نے کہا کہ ان تمام سیاسی جماعتوں نے، یعنی حکومت نے اور دوسرے لوگوں نے مجھ سے معافی مانگی ہے کہ جی میں ان کو معاف کر دوں اور میں واپس اسمبلی کے اندر آ جاؤں۔ میں بہت حیران ہوں کہ مجھ سے یہ کس چیز کی معافی مانگ رہے ہیں، ان کو تو بلوچستان کے لوگوں سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ پھر انہوں نے نام لیے بہت سے، سمی بلوچ کا، مہرنگ بلوچ کا، انہوں نے کہا ان سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے اور بلوچ لوگوں سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ میں تو عرصے سے ان کو بتا رہا ہوں کہ بلوچستان کے حالات جو ہیں بہت خراب ہیں، اور میرا اس پارلیمنٹ میں بیٹھنا جو ہے وہ کوئی مقصد سرو نہیں کرتا۔ دبئی میں ان کا بیٹھنا کیا مقصد سرو کرتا ہے یہ میری ویسے انڈرسٹینڈنگ سے باہر ہے، لیکن یہ بھی ایک ڈیولپمنٹ ہے جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس جہاں بلوچستان کا ذکر کیا گیا اس کے حوالے سے اس کے ساتھ ملا کے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ تھینک یو۔